अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सजगा विद काशिफ मियों के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे, एक तो कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं जो डॉलरों के लालच में दो नंबरियाँ इंतहा दर्जे की करते हैं, झूठ बोलते हैं, झूठ फैलाते हैं और उन्हें कोई शर्म भी नहीं आती। एक तो हम उनकी बात करेंगे। दूसरा दोस्तों, मैं बतौर अवाम भी आपसे भी और अपने आप से भी ये सवाल करता हूँ कि क्या हम पाकिस्तानी वाकई इतने बेवकूफ़ हैं कि जिसका भी दिल चाहता है वो हमें बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना देता है, भले वो कोई सियासतदान हो, भले वो कोई सहाफ़ी हो, या कोई जो है ना जनरल हो, कोई डिक्टेटर हो। जब भी आता है सुनहरे ख्वाब दिखाता है और हमें बेवकूफ़ बना देता है, और हम कभी किसी से ये सवाल नहीं पूछते कि भाई ये कैसे होगा, क्यों होगा और किस तरह से होगा। तो बस अमल कर देते हैं, उसके नारे लगाने शुरू कर देते हैं। और आखिर में हम दोस्तों बात करेंगे, चीफ जस्टिस कादी फायज़ ईसा साहब ने आज एक ख़िताब किया है, बहुत अच्छा, बहुत ही हौसला अफजा। इससे साबित हो रहा है ये उसमें से कौन सा नया रास्ता निकल रहा है और अगला मंजरनामा क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में। तो इसके ऊपर दोस्तों हम बात करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, आगाज़ करने से पहले आपसे वही दरख्वास्त जो सच गप वाले हमेशा करते हैं आपसे, कि जी इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ये हमारा चैनल आगे बढ़े। वैसे बढ़ रहा है, आप सबके दोस्तों के ताउन से, प्यार से व्यूज़ भी आ रहे हैं और फॉलोअर्स भी आ रहे हैं, सब्सक्राइबर्स भी आ रहे हैं, कमेंट्स भी करते हैं। तो आप सबके इंशाल्लाह ताउन से आगे बढ़ता जाएगा। तो अब मैं दोस्तों बात करता हूँ। तो आजकल दो मामला चल रहे हैं। एक तो इमरान खान साहब के हवाले से ही ज़्यादा है मामला, क्योंकि उसी में अदालती मामलात हैं, तो उसी में ज़्यादा झूठ और उस मुबालगा आमेज़ी, जिसको कहना चाहिए कि बहुत हद तक बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जाता है, सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए ताकि इंसाफ़ी दोस्तों से, उनके व्यूअर से वो लोग अपने व्यूज़ ले सकें ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे उनको ज़ाहिर उनको कमाई होती है। झूठ फैलाते हैं, बेशुमार हैं। एक खालिद जमील साहब थे जिनका मैं आज ट्वीट पढ़ रहा था, जो कि सरासर झूठ पर मबनी, ये वही हैं जिन्हें पहले भी उठाया गया था। उसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है कि जो केसेस को तोड़ मरोड़ कर या झूठ फैला कर करते हैं। मैं आपको दो केसेस की बात करता हूँ। आजकल इमरान खान साहब पे दो केसेस चल रहे हैं। एक साइफर केस का मामला है और दूसरा है तोशा खाना या 190 मिलियन पाउंड वाला जो है। दोस्तों इसमें आज़म खान साहब ने, जो सेक्रेटरी थे उनके, इमरान खान साहब के, उनका बयान रिकॉर्ड हो गया है, गवाही उनकी हो गई है। इसमें बहुत सादा बात है। पहली बात तो ये कि मैं इस साइफर केस को इंतहाई बेहुदा समझता हूँ। मैं इसको बिल्कुल भी दुरुस्त केस नहीं समझता। उसकी वजह यह है कि बेशक इमरान खान साहब का जो भी एतराफ़ है वो इसे जिस तरह से भी खेले, लेकिन हमारे मुल्क में सिर्फ सियासतदानों के साथ ही ऐसा क्यों होता है कि कोई सियासतदान बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ना अहल हो जाता है, कोई सियासतदान एक साइफर लहराने पर उसको मुकदमा भुगतना पड़ता है, सज़ा भी हो जाएगी इसमें। कोई सियासतदान मेमो गेट के ऊपर गद्दारी का मुर्तकब ठहरता है, उस पर गद्दारी के इल्ज़ामात लग जाते हैं। लेकिन कोई डिक्टेटर आइन को तोड़ता है, या जो है ना हमारे कुछ जो है साबिक रिटायर्ड जनरल्स हैं, वो राह के अपना उनके जो एहलकार होते हैं, राह के अफसरान होते हैं, उनके साथ मिलकर जफ्फियाँ भी डालते हैं, किताबें भी लिखते हैं, लेकिन कोई उन पर मुकदमा नहीं होता, किसी भी किस्म का कुछ नहीं होता। तो ये एक अलग अलग से तल्ख हकीकत है। लेकिन साइफर के मामले में वो कहते हैं ना, इमरान खान साहब एक खबती इंसान है, बड़ बोले भी हैं, कि उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया कि जी मुझे जो है ना मुझसे गुम हो गया। अब एक वजीर आज़म पब्लिकली ऐलान कर रहा है, इकरार कर रहा है कि जी साइफर मुझसे गुम हो गया। तो आज़म खान ने यही कहा है कि जी मैंने, बाकी चाहे जो भी बयान हो, आज़म खान ने कहा जी कि मैंने साइफर इमरान खान साहब को दिया, वजीर आज़म से मुझे वो वापस नहीं मिला, और वजीर आज़म कह रहे हैं कि मुझसे गुम हो गया। तो भाई अब गुम हो गया और उसकी आप तहकीकात भी नहीं करवाते, तो हमारे ताकतवर हलकों को तो जवाब मिल गया। अब इस केस में कानूनी तौर पर सज़ा मिल जाएगी, क्योंकि कानून यही कहता है कि आप इसको गुम नहीं कर सकते, या आप उसकी तहकीकात करवाएं।
تو اس کے اوپر کہ جی اعظم خان نے یہ کہہ دیا، اعظم خان نے وہ کہہ دیا، فلانا ہو گیا، دھمکانا ہو گیا، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، صرف توڑ مروڑ کر حقائق بیان کرنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا۔ تو سائفر کیس میں عمران خان صاحب پھنس رہے ہیں اپنے اعتراف جرم کی وجہ سے، اپنے اقبالی بیان کی وجہ سے۔ اسی طرح کا معاملہ توشہ خانہ میں ہے۔ توشہ خانہ میں اب جو گواہ آج آئے اس کے اوپر جو ہے نا یہ بیان کہ جی اس نے تو فلاں رسید نہیں جمع کرائی، اس نے ایسٹیمیٹ ہی نہیں لیا، اس نے خود سے کہہ دیا۔ بھائی توشہ خانہ میں سادہ معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو تحائف بیچے وہ یہاں پر نہیں بیچے، وہ یہاں پر بیچنا ثابت نہیں کر سکے۔ وہ تحائف انہوں نے دبئی میں بیچے ہیں اور وہ ثابت ہو گیا۔ عمر فاروق ظہور صاحب کی گواہی آنی ہے جو کہتا ہے کہ جی میں نے دبئی میں لیا اور وہ تحائف ان کے پاس وہاں موجود ہیں، وہ مزید شواہد بھی دینے کے لیے تیار ہیں، اور ان کی مالیت وہ نہیں ہے جو یہاں پر بتائی گئی۔ اور سب سے آخری بات، جتنے کو عمران خان صاحب نے بیچے اتنے کے انہوں نے اس رقم کو ظاہر نہیں کیا، وہ نہیں بتایا۔ پھر ان کو یہ بھی بتانا پڑے گا کہ اگر وہ دبئی میں بیچے تو وہ پاکستان میں کہاں سے ہے، کیونکہ وہ پاکستان میں ان کو ڈکلیئر کر رہے ہیں کہ جی میں نے پاکستان میں بیچا ہے۔ تو یہاں پر عمران خان صاحب کا جھوٹ اور بددیانتی ثابت ہے۔ اب کوئی گواہ اس نے قیمت کیسے لگائی، اس نے کہاں سے لی، اس نے کیسے اس کو کیا، یہ سب باتیں بے معنی ہیں، جھوٹ پر مبنی ہیں اور بے بنیاد ہیں۔ اس سے کوئی یہ کہے کہ جس سے عمران خان صاحب بچ جائیں گے تو ایک خام خیالی ہے۔ ان کیسز میں عمران خان صاحب کے اوپر بہت ٹھوس شواہد ہیں اور ان کا بچنا بہت مشکل ہے، تقریباً ناممکن ہے۔ تو ان دو کیسز میں بھی عمران خان صاحب کو سزا ہوگی، اور اصل بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اپنے خبط میں مبتلا ہیں۔ وہ کبھی کہتے ہیں کہ میں الیکشن کمیشن کو جو ہے نا آپ کے اوپر آرٹیکل 6 لگاؤں گا، کبھی وہ کہتے ہیں کیمرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں کرنل صاحب کو ہاں جی کرنل میں عمران ہوں۔ مطلب اس طرح کی چیزیں ان کی ذہنی حالت کی خرابی کو ظاہر کرتی ہیں۔ وہ اس سے یہ معاملہ سمجھ آتا ہے کہ عمران خان صاحب اپنے حواس میں نہیں رہ رہے۔ تو ان کو ایک طرف وہ وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہیں کہ جی مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنوں گا، میں آرٹیکل 6 لگاؤں گا، دوسری طرف وہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ حرکتیں، کیمرے کی طرف دیکھنا یا یہ وہ کہ جی فلاں کرنل، یعنی کوئی آئی ایس آئی کا کرنل ان کو دیکھ رہا ہے ان کے مقدمے کو، یا کچھ اور اس طرح کی چیزیں کر کے، یعنی یہ ان کا لاوالی پن ہے۔ یہ رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ عمران خان صاحب آج بھی کچھ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو ایسے شخص کو جس نے یہ تہیہ کر لیا ہو کہ میں نہیں سیکھوں گا اور میں دوبارہ آؤں گا تو میں پھر انتقام ہی لوں گا، تو پھر بھی اگر وہ اس سوچ کے ساتھ یہ سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے دوبارہ، یا تو وہ خود احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں یا پھر وہ واقعی 24 کروڑ عوام کو احمق سمجھتے ہیں۔ تو یہ 24 کروڑ عوام احمق نہیں ہے، کچھ ضرور ہیں جو بن جاتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے اس رویے کی وجہ سے اقتدار میں آنا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے۔ اگر وہ واقعی اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو انہیں اپنا رویہ بہتر کرنا ہوگا۔ تو دوستو میں اس کے ساتھ ہی میں آتا ہوں اپنے اگلے موضوع پہ۔ دوستو میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ یہ جب سے الیکشن مہم چل رہی ہے ہمارے سیاستدان ہمیں بہت بیوقوف سمجھتے ہیں، اور جیسا کہ عمران خان صاحب نے مہم چلائی تھی اپنے پچھلے اس میں کہ جی میں 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں کتنی 1 کروڑ نوکریاں دوں گا، 50 لاکھ گھر بنا کے دوں گا، زمین و آسمان کے کلابے ملا دیے، وہی روش اب بلاول بھٹو صاحب نے اپنا لی ہے کہ ان کے بھی انہوں نے تہیہ کر لیا ہے کہ یار جو لمبی چھوڑو کہ میں 300 یونٹ بجلی دوں گا۔ اچھا مریم نواز صاحبہ نے 200 یونٹ کا اعلان کر دیا۔ اس سب سے بڑھ کر جو ہے مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو کہ دینی جماعت ہے، انہوں نے اعلان کیا کہ ہم مزدور کی تنخواہ 2 لاکھ کر دیں گے۔ بھائی 2 لاکھ تنخواہ اگر آپ مزدور کی ہو اس ملک میں تو یہ جو اتنا لاکھوں ہمارا نوجوان جو بیرون ملک جا رہا ہے وہ کیوں جائے گا، بلکہ لوگ یہاں آگے نوکریاں کریں گے۔ تو یہ ایسے دعوے ہیں
جو حقیقت سے مطابقت نہیں رکھتے۔ اس سے میرے ذہن میں یہ تاثر آتا ہے کہ یہ ہمارے سیاستدان ہمیں حقیقتاً اتنا بیوقوف سمجھتے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ ان کو جو مرضی کہہ دو انہیں کچھ سمجھ نہیں آئے گی، تو ان کو بیوقوف بنا لو۔ تو دوستو یہ میرا آپ سب سے سوال ہے کہ یہ اپنے بارے میں ضرور سوچیں کہ کیا ہم واقعی بیوقوف ہیں کہ جس سیاستدان کا بھی دل چاہے گا، یا کوئی ڈکٹیٹر بھی آتا ہے وہ مارشل لا توڑتا ہے اور نعرے لگاتے ہیں، ہم اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں؟ تو کیا ہم واقعی اتنے بیوقوف ہیں کہ اسی طرح بیوقوف بنتے رہیں گے، یا ہم ان سے پوچھیں گے کہ جب بھی کوئی دعویٰ کرے کہ بھائی کیسے آپ کیسے کریں گے، ساتھ ہمیں یہ بھی بتائیں؟ یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ کیسے وہ 300 یونٹ دے گا۔ بھائی IMF کے ہوتے ہوئے یا جتنی ہماری بری معاشی حالت ہے، آپ 30 یونٹ نہیں دے سکتے تو 20 یونٹ نہیں دے سکتے تو آپ 300 یا 200 یونٹ کہاں سے دیں گے؟ تو سیاستدانوں سے بھی گزارش ہے کہ آپ ہمیں اتنا بیوقوف مت سمجھیں، اور عوام سے بھی گزارش ہے کہ اپنی سوچ بہتر کریں، ان سے ضرور پوچھیں کہ کیسے ہوگا۔ تو دوستو یہ میرا دل کرتا ہے ایسی باتوں پہ، اور میرا نہیں دل چاہتا کہ میں ایسے ہی آپ کو جھوٹ سچ پھیلاتا رہوں، یا کیونکہ اس پلیٹ فارم پہ میرا آنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ عوامی شعور کی بات کی جائے، عوامی آگاہی کی بات کی جائے، اور ایک اپنے خیالات کا اظہار کروں میں۔ تو میں اسی لیے کر رہا ہوں کہ ہم عوام کو شعور دیں تاکہ ہمارا ملک بہتر ہو، ہماری جمہوریت بہتر ہو، ہمارا نظام بہتر ہو۔ دیکھتے ہیں کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں۔ اور آخری بات دوستو، میں یہ جلدی وائنڈ اپ کروں گا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو آج خطاب کیا ہے وہ بہت ہی اہم، اور انہوں نے ایک بات کی کہ ہم سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی مزید فعال کریں گے۔ تو اس میں مزید فعال کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نئے ریفرنسز آنے والے ہیں، کچھ نئے مقدمات بھی آنے والے ہیں۔ ایک وہ درخواست بھی ہے وہ جسٹس سیٹھ وقار صاحب کی، وہ جو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ تھے، کس سینیارٹی کی بنیاد پر کیا جائے۔ 2 ججز کا تو میں آپ کو پہلے ہی کہہ رہا تھا، جسٹس حسن اطہر رضوی کا اور جسٹس شاہد رضوی، جن کی تقرری یہ جو کونسل ہوتی ہے جوڈیشل کونسل جو ججز کو منتخب کرنے والی، انہوں نے ان کو مسترد کر دیا تھا، لیکن بندیال نے انہیں بنا دیا، تو ان کے اوپر بھی تلوار لٹک رہی ہے۔ لیکن یہ والی درخواست جو آ گئی، یہ جو سیٹھ وقار صاحب والی، تو اس سے جتنے بھی جج ہیں سپریم کورٹ کے وہ سب واپس جائیں گے یا ریٹائر ہوں گے، جن میں منیب اختر صاحب بھی شامل ہیں اور باقی دیگر جج صاحبان بھی شامل ہیں۔ تو دوستو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو اگلا قدم جو کہ الیکشن کے بعد ہوگا، وہ یقیناً ہمارے آئین اور نظام انصاف کی بہتری کے لیے ہوگا، اور اس سے یہ جتنے بھی ایک گھڑمس مچا ہوا ہے نا عدلیہ کے اندر، وہ بادل چھٹیں گے اور انصاف کی راہ ہموار ہوگی۔ تو مجھے یقین ہے کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب ریٹائر ہو رہے ہوں گے تو ہماری عدلیہ میں بہت بہتری آ چکی ہوگی اور ہمارا نظام بھی بہت بہتر ہو چکا ہوگا۔ تو یہ ایک خوش آئند بات ہے۔ تو دوستو ابھی جلد کچھ نئے ججز بھی آئیں گے جو ریٹائر ہونے والوں کی جگہ پر، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بینچ سے اور اس سپریم کورٹ سے بہت اچھے فیصلے آنے والے ہیں۔ اس سے عمران خان صاحب کو بھی ریلیف ملے گا اگر وہ حق پر ہوں گے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جب پارلیمنٹ میں آئے تھے تو وہ اپنی جیب میں آئین کو ساتھ رکھ کے لائے تھے، وہ آئین کی بات سمجھتے ہیں، قانون کی بات سمجھتے ہیں۔ متی اللہ جان، یہ اسدور، حامد میر صاحب اور بے شمار لوگ جو تنقید کرتے ہیں، وہ کوئی آئینی شک بتائیں تو یقین کریں انہیں بھی افاقہ ہوگا اور انہیں ریلیف بھی ملے گا۔ تو بھلے عمران خان صاحب ہوں، بھلے نواز شریف صاحب ہوں، یا جو بھی سیاستدان ہوگا اسے ریلیف ملے گا۔ تو دوستو مجھے اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیسا لگا ویلاگ۔ جیسے ہمارے وسیم بھائی وہ کہتے ہیں کہ چھوٹا سا ایک بٹن دبانا ہوتا ہے تو لائک بھی کر دیں، سبسکرائب بھی کر دیں چھوٹے سے بٹن کو، تاکہ یہ ہمارے چینل پہ مزید بڑھیں۔ جو دیکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ ذرا ایک چھوٹا سا بٹن دبا دیں، سبسکرائب بھی ہو جائے تاکہ۔ تو دوستوں کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔